रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्की अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और तजदीद ईमान के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह आल इमरान में तर्जुमा है आयत नंबर 110 में, तुम बेहतरीन हो इन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुए, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मुखातिब हो रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है। अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन क्यों हो? इसकी वजह क्या है कि तुम जो है ना भलाई का हुक्म देते हो, भलाई का हुक्म देते हो, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अब भलाई क्या है? अल्लाह ताला के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई, हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझबूझ अता फरमाता है। तो भलाई का हुक्म क्या है? दीन की समझबूझ। सबसे बड़ी नेकी क्या है? दीन की समझबूझ का हुक्म देना। और दूसरा अमल क्या है कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब इतनी बेहतरीन उम्मत क्यों है? एक तो पहले भलाई का हुक्म देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, दूसरा क्या है? बुराई से रोकते हैं और तीसरा क्या है? अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मतलब तीन चीजें। अब अक्सर क्या है, लोग क्या करते हैं, अगर भलाई का हुक्म, नेकी का हुक्म बोल तो फौरन क्या बोलते हैं? नमाज का हुक्म देना है बोलते हैं, रोजे का हुक्म देना है बोलते हैं, ये भलाई का हुक्म है बोलते हैं, ये भी हुक्म है, मगर असल जो इसकी हुक्म है ईमान का हुक्म देना। सबसे बड़ी नेकी क्या है? सबसे बड़ी भलाई क्या है? ईमान की दावत, ईमान का हुक्म। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीफ है, सुन्नत शरीफा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या है? ईमान की तालीम दी। ईमान बताया, अल्लाह पर ईमान कैसा लाना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान। 13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी। सबसे बड़ी नेकी, सबसे अहम नेकी, सबसे बड़ी दीन की समझबूत में सबसे आला चीज क्या है? ईमान है। क्योंकि ईमान रहेगा तो नमाज कबूल होगी, ईमान रहेगा रोजा कबूल होगा, ईमान रहेगा ज़कात हज, और ईमान रहेगा तमाम काम कबूल होंगे। ईमान नहीं है तो कुछ भी कबूल नहीं। तो ईमान सबसे बड़ी नेकी है। दीन की समझबूत में सबसे बड़ी भलाइयों में सबसे बड़ी चीज क्या है? ईमान है। तो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही है कि पहला काम क्या है? तुम क्या है? भलाई का हुक्म देते हो, तौहीद का हुक्म देते हो, लोगों को तौहीद का दर्ज देते हो, लोगों को ईमान का जो ना हुक्म देते हो, ये सबसे बड़ी भलाई। और क्या करते हो? बुराई से रोकते हो। अब बुराई बोलते हो, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? बुराई बोलते हो शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, ये बुराई की जो ये बुराई समझ। अब सबसे बड़ी बुराई क्या है? तौहीद वाला सबसे बड़ी बुराई था। तौहीद को जो रोकने वाली चीज है, ईमान को जो रोकने वाली चीज है, वो बुराई से रोकता। वो बुराई क्या है? वो बुराई, सबसे बड़ी बुराई क्या है? शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है, इत्तेदाद है। मतलब ये खतरनाक बुराइयां हैं। मतलब ये ऐसी बुराइयां, अगर ये बुराई आ गई तो समझो उसकी दुनिया में उसका अजाब शुरू हो गया, जिसके अंदर ये बुराइयां आ गई। तो दिल में आता है शिर्क, दिल में कुफ्र आता, दिल में निफाक आता। तो औलिया अल्लाह हमको क्या करते हैं? औलिया अल्लाह हमको जो है ना खुद नेकी का हुक्म भी देते हैं। औलिया अल्लाह खुद हमको नेकी का हुक्म देने वाला भी बनाते हैं और खुद नेकी पर अमल करने वाला भी बनाते। खुद औलिया अल्लाह बुराई से रोकते भी अपने आप को, बुराई से रुकवाते भी और बुराई से रोकने वाला हमको बनाते। और तीसरी चीज क्या है? अल्लाह पर ईमान रखते। अल्लाह पर ईमान क्या है? कि अल्लाह ही हमारा हाजत रहा है। अल्लाह पर ईमान क्या है? ये जो नेकी का हुक्म दे रही, नेकी का हुक्म खुद को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, बुराई से खुद को रोक रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, ये अल्लाह, ये ईमान ये रखना है कि अल्लाह के फजल से कर रहा हूं। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि लोग कुछ अमल करते हैं, हम दो चार अमल कर लेंगे, हम बोलते हैं ये मैं कर लिया, फला से मैं करा दिया, मैं इसको हुक्म दिया गया, मैं ऐसा करा तो ऐसा हुआ। हमारे अंदर मैं होती। ये नेकी का हुक्म देने के बाद, बुराई से रोकने के बाद भी फिर ईमान लाना है अल्लाह पर, हमारे मालिक पर, हमारे राज़िक पर, कि ये जो नेकी करा है इसके कुव्वत और इरादा देने वाला अल्लाह ताला है। और ये बुराई से जो रोकने वाला है, बुराई से मुझे बचाने वाला है, ये शिर्क और कुफ्र से जो है मुझे बचाने वाला है, ये अल्लाह ताला अपने फजल से बचा। ये कुफ्र से, निफाक से जो बचाने वाला है, ये अल्लाह ताला की मुबारक जात है। तो अल्लाह ताला मुझे नेकी का हुक्म देने के लिए आसानी दिए, अल्लाह ताला मुझे ईमान लाने में आसानी दिए, अल्लाह की तौफीक से कर रहा हूं मैं।
تو ایمان ہمارا اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا یہ بھی ہونا ہے، اور ایمان یہ بھی ہونا ہے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایمان ہونا ہے کہ ہم جو برائی سے بچ رہے ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی رول نہیں ہے، ہمارا اپنا کچھ بھی کمال نہیں ہے، ہمارے مولا کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طول میں ہمیں برائی سے روک رہا ہے۔ تو نیکی بھی کر کے ہم کو عاجز ہونا ہے، برائی سے بچ کے بھی عاجز ہونا ہے، دونوں کام میں بھی عاجز ہونا ہے۔ اور ایمان کیا لانا ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے۔ پھر جب ایسا ہمارا ایمان ہوگا تو جب ہم نیکی کی دعوت دیں گے خود کو بھی دوسروں کو بھی، یہ با اثر ہوگی، اس میں اثر بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کی زبان پہ اثر ڈالتے، اثر رکھتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایمان والی، کیونکہ اس کا دل اور زبان سچے ہو گئے، اس کا دل اور زبان ایک ہو گیا۔ جب دل اور زبان ایک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے سچ نکلتا، سچ کا نور نکلتا، وہ نور ایسا رہتا کہ وہ سامنے والے پہ بھی اثر کرتا۔ اب یہ دیکھیں اس کی ایک مثال، اب یہ تو تین چیزیں کہ ہم کو نیکی کی دعوت دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، اور پھر اللہ پر ایمان بھی رکھنا ہے۔ یہ تین چیزیں کرنے والا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین امت اس لیے۔ تو ہم دیکھیں آج ہم کیا ہم نیکی کی دعوت دوسروں کو دینے کی بات تو دور کی بات، اپنے آپ کو دے رہے نہیں دے رہے وہ دیکھنا۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، قرآن کا حکم ہے یہ، سب سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دینا، اپنے آپ کو ایمان کی دعوت دینا، اپنے آپ کو دین کی سمجھ بوجھ دینا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی صحبت میں رہ کے یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اور اپنے آپ کو برائی سے روکنا۔ پھر روکتے روکتے جو ہم جیسا ہم کو بتایا گیا برائی سے روکنے کے لیے، دوسروں کو بھی وہ برائیوں سے روکنا، اور اللہ پر ایمان رکھتے رہنا۔ اللہ پر ایمان ایسی چیز ہے 24/7 رہنا، 24/7 ایمان ضروری ہے۔ عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا ہے؟ صدقات ہے، خیرات ہے، معاملات ہے لوگوں سے، اس کا مختصر جو ہے نا وقت ہے، وقتیہ ہے، موقت ہی ہے یہ، مطلب فکس ٹائم ہے اس کا۔ آپ کرتے نماز، ظہر کی نماز میں ظہر پڑھتے، عصر کی نماز میں عصر، فجر کی نماز میں فجر پڑھتے، عشاء کی نماز میں عشاء، مطلب یہ نماز فکس ہے۔ حج میں زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ دیا تو، زکوٰۃ سال میں ایک بار اللہ تعالیٰ استعداد ہے تو، صاحب نصاب ہے تو، اور نمازیں بھی وقت، رمضان رکے روزے سال میں ایک بار، یہ عمل ہے، یہ ایکشن ہے، یہ پریکٹس کر رہے ہیں ہم۔ مگر ایمان جو ہے 24/7 رہنا، یعنی صبح اٹھے تو بھی ایمان والے رہنا، رات میں سوئے تو بھی ایمان والے رہنا، اور ان دونوں حالتوں کے بیچ میں بھی ایمان والے رہنا۔ ہر آفس میں جا رہے ہیں تو بھی ایمان والے رہنا، کام کر رہے ہیں تو بھی ایمان والے رہنا۔ تو ایمان اتنی اہم چیز ہے۔ تو ایمان ہمارے اندر آئے گا تو ہمارے اندر ایمان کی اہمیت ہوگی، ایمان ہم سمجھیں گے تو ہم خود بھی اپنے آپ کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت، خود اپنے آپ کو برائی سے روکیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے نا، کیونکہ ایمان والے کا عمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا، اس کے عمل سے جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے عمل سے دیکھ کے جو ہے نا برائیوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں کی طرف خود ہی آتے لوگ۔ اب اس کی مثال حضرت ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ ایک صحابی رسول حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ، آپ واقعہ سناتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مدینہ منورہ کے قریب میں ملاقات ہوئی میری۔ جب میں مدینہ منورہ کے قریب ملاقات ہوئی، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ان کا غلام ہے، اور دونوں ایک جیسے لباس پہنے ہوئے، مطلب آقا بھی وہی لباس پہنے ہوئے اور جو نا غلام بھی وہی لباس پہنے ہوئے۔ مطلب آج کے دور میں عموماً ہوتا نہیں ہمارے پاس کانسیپٹ، حالانکہ دین کا اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی اہمیت بتائی کہ غلام تمہارے ماتحت ہے، تمہارے بھائی ہے، ان کی خاطرداری کرو، ان کا خوب خیال رکھو، جو کھاتے ہو کھاؤ، جو پلاتے پلاؤ، یہ کانسیپٹ ہے۔ جو بھی تمہارے پاس باندھی ہے، غلام ہے، ان کا خیال رکھو، ان کو بیسٹ سے بیسٹ کرو۔ اب مگر ہم کیا کریں، ہم اپنا دین بنا لیے، لوگوں کا دین بنا لیے، اور اللہ کا اور اس کے رسول کا دین چھوڑ دی۔ ہم کیا کریں، غلام کو بولتے غلام بولتے وہ جو ہے نا ہمارے پیروں کے نیچے رہنا، اس کا مقام وہ چپلوں کی جگہ پہ، ہم ایسا کانسیپٹ بنا لیں، ایسا کانسیپٹ بھی ہمارا اپنا دین ہے۔ اس لیے خبر میں سوال کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، کہ ہم اپنا دین بنا لیتے ہیں، وہاں پر وہ جواب کیا دیں گے، ہاں میرا دین یہ تھا کہ میں جو ہے نا غلام کو غلاموں کی حیثیت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیکھے گئے۔ ابھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور آپ کا غلام ایک ہی جوڑے میں ہے، اور حضرت معرور رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھائی ابو ذر، کیا بات ہے دونوں ایک ہی جوڑے میں ہیں؟ کیا بات ہے دونوں کا سیم سیم جوڑا ہے؟ مطلب ایک عجیب بات ہے نا، مطلب ہم بھی اگر کہیں دیکھیں کہ غلام ہے، آقا ہے، بادشاہ ہے، غلام ہے، یا کوئی کام والے ہو یا کام والی ہو گھر میں، اور ان کا لباس جو ہے نا آقا کی طرح، ان کا لباس مالکین کی طرح، مالک کی طرح، تو عجیب بات یہ ہے نا۔ تو آپ سوال کریں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سوال کا جواب دیتے، میں اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ سناتا ہوں۔ اب وہ واقعہ سناتے ہیں، اب ایمان افروز واقعہ، آپ بڑے متقی پرہیزگار، آپ سناتے ہیں کہ میرا ایک بھائی سے جو ہے نا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ کون ہے، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے میرا جھگڑا ہو گیا، اور میں نے ان کی ماں کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ دیے تھے،
جو ناپسندیدہ تھے، تو انہوں نے میری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دی۔ تو کیا کیا، کیا کہا تھا آپ نے؟ آپ نے صرف یہی کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت بلال کو اتنی بات کہی کہ جو ہے نا اے کالی ماں کے بیٹے، بچنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت لے کر آئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی جہالت کی خصلت ہے، تمہارے اندر ابھی بھی جہالت کی خصلت ہے۔ یہاں پر دکھ رہا ہے کہ صحابی رسول جو ہے نا اتنے بڑے صحابی رسول اللہ، اتنی بڑی جو ہے نا ڈگری، مگر اولیاء اللہ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ حرمت والی بات کا، یہ حرام کرنے والی بات کا علم نہیں تھا، اسی لیے آپ نے یہ بات کہی، اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں، آپ کو ڈانٹتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مزاج، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت ٹاپ لیول کے صحابی ہے، بہت، ہر صحابی تو ٹاپ لیول کے، مگر آپ کا مقام ان ٹاپوں میں بھی ٹاپ جو ہے نا اونچا مقام آپ کا تھا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی جہالت کی خصلت موجود ہے، یعنی تمہارے اندر ابھی بھی یہ جہالت ہے کہ تم جو ہے نا بلال کو ان کی ماں کی نسبت بری بات کہتے ہو، حالانکہ وہ اتنی بڑی بری بات نہیں تھی، مگر کیونکہ آپ کا مقام بڑا تھا، اتنے بڑے مقام سے مقام پہ آنے کے بعد اتنی چھوٹی بات کیسا کہہ سکتے، اتنی ایسی بات کیسا ہو سکتی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نصیحت فرما رہے، آپ کو ڈانٹ رہے، کیونکہ آپ کا مرتبہ بلند تھا، آپ کو، اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، مبارک زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی خصلت ہے، وہ جہالت کی خصلت ہے کیا؟ تو جو جو تمہارے غلام ہوتے ہیں، وہ غلام تمہارے بھائی ہوتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما رہے، نیکی کی دعوت برائی سے روکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مرتبے پہ کہ نیکی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اعلیٰ مقام ہے، ہر ایک کو نیکی کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نیکی کی دعوت دی ہے، اور ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 24/7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ امت تک یہ بات پہنچ جائے نیکی کیا ہے، امت تک برائی روک کیا ہے، یہ بات پہنچ جائے اور دین کی بات پہنچ جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری تو سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ بھی رہے، نصیحت فرما رہے، اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی بھی جہالت کے جو ہے نا خصلت ہے، مطلب آپ کو اندر وہ بات کا علم نہیں تھا، وہ احساس کا علم تھا کہ یہ بات بھی دین میں بری ہے، آپ کو یہ بات اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا علم نہیں تھا، اسی لیے وہ بات کہی، مگر آپ کا مقام اعلیٰ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر، تمہارے اندر وہ بھی جہالت کی خصلت موجود ہے، یہ جو تمہارے غلام ہوتے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے ماتحت کیا، یعنی اللہ نے تمہیں یہ غلام جو دیے ہیں، اللہ نے تمہیں عطا کیے، یہ تمہارے ماتحت کیا، تمہارے انڈر میں ان کو رکھا، تو یہ تمہارے غلام جو ہے تمہارے بھائی ہے، یہ تمہارے ماتحت ہے، اور جو بھائی تمہارے ماتحت ہو تم انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ اب غلام کی اہمیت، غلام کا ادب، لونڈی کا ادب آپ بتا رہے کہ تمہارے ماتحت، تمہارے انڈر جو غلام ہوتے ہیں تم انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور تمہارے ماتحت، تمہارے انڈر جو بھی ہوتے ہیں تم انہیں وہی پلاؤ، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ان کو ایسا کام نہ دو جس سے وہ لاچار ہو جائے، جس سے وہ پریشان ہو جائے، اگر یہ پریشان ہو جائے کام میں تو ان کی مدد کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا دعوت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، کیونکہ آپ کا مرتبہ بلند تھا، آپ کے تقوی میں اور اضافہ کرنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ رحمت تھی آپ پر، تو آپ کا ایسا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، کیا بات تھی کہ غلام کی اہمیت بتائی سرکار نے کہ غلام یہ ہوتا ہے تمہارا بھائی ہوتا ہے، غلام یہ ہوتا ہے تمہارے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جب وہ تکلیف میں، پریشانی میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کی مدد کرے، غلام وہ ہوتا ہے جو تم خود کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، غلام وہ ہوتا ہے جو تم خود پہنو اس کو بھی پہناؤ۔ آج ہمارے پاس کیا کانسیپٹ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم ہے، یہ اتنا خوبصورت دین ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے نا یہ نصیحت فرمائی، تو اتنا گہرا اثر پڑا آپ کی دل پر، اتنا گہرا اثر پڑا، حضرت ابو بکر غفاری شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے۔ دیکھو ایمان والا کیا ہوتا ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اس کو جب کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ بھائی تم غلط کرے تو اس کے دل پہ اثر کرتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، ارے بھائی اتنا بڑا کام کر دیا، کیا تکلیف ہوتی ہے اس کو؟ اللہ ناراض ہو جائے بول کے تکلیف ہوتی، اللہ کے رسول ناراض ہو جائے بول کے تکلیف ہوتی۔ ہماری تکلیف، ہمارا رونا کیا رہتا؟ ہماری تکلیف اور ہمارا رونا یہ رہتا
اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے علاوہ مخلوق کی ناراضگی اور رہتا، ارے انہیں ناراض ہو گیا، ارے انہیں ناراض ہو گیا، ارے انہیں کیا بولتا کہ انہیں کیا بولتا کہ آیا ہے باس کے سامنے کیا ہوتا کہ ارے کیا ہوتا کہ شوہر کیا بولتا کہ ارے بیوی کیا ہمارا رونا یہی زندگی بھر، ہمارا بھائی کیا بولتا کہ بہن کیا بولتی کہ اولاد کیا بولتی، یہی فکر ہم یہ فکر نہیں کریں کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے ہوئے یا راضی ہوئے، ہمارا کو فکر ہی نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے نادم ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ میرے سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، حالانکہ وہ کچھ غلطی نہیں تھی، بس اتنا کہا تھا آپ کی ماں کو کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تقوی کو، آپ کے پرہیزگاری کو بڑھا رہے تھے، آپ کے اندر وہ جو خصلت تھی اس کو دور کر رہے تھے جہالت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال کو واقف ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنا روئے، اتنا شرمندہ ہوئے، وہ بارگاہ رسالت سے فوراً نکلتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اب ہمارے سے کسی سے ہماری کسی سے نہیں بنی اور ہمارے کو کہا جائے بھائی تم جا کے معافی مانگو بول تو ہم کیا کرتے، ہمارا معافی کا اسٹائل آج کیا ہو گیا، ہاں بھائی معاف کر دو، واٹس ایپ والا لفٹ میں آپ دیکھو، آپ مشینوں سے آواز آتی، لفٹ اگر رک گئی تو بولتی سوری ٹو کیپ یو ویٹڈ، آپ کو ہم لفٹ بول رہی، مشین بول رہی معافی چاہتے، حالانکہ اس کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی معافی کی، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے، تو سب کو معلوم ہے مشین کی غلطی نہیں ہے، مگر ہماری جو معافی ہے اللہ سے ہم جو معافی مانگتے ہیں، ہم کیسا مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہو جب ہم بس ہاتھوں کو کلے پہ مارنے کے بولتے ہیں معافی مانگ لیے، ہم بہت بڑا کام کر دیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنا شرمندہ ہوئے، اتنا نادم ہوئے کہ دیکھو شرمندگی کیا ہوتی ہے، بندگی ہوتی ہے، جب اس کو احساس ہو جاتا ہے بندے کو ارے میں اتنی بڑی غلطی کرا، تو انہیں چھوٹی غلطی بڑی غلطی نہیں دیکھتا، انہیں یہ دیکھتا میں کس کی نافرمانی کرا دیکھتا۔ ہم کیا کرتے، چھوٹی غلطی ہوں گی نا بھائی، ارے بڑی غلطی ہوں گی نا، ہم مطلب میجرمنٹ کرتے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی نافرمانی کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں۔ اب یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری تو فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے نکلتے، اور اپنا جو گال ہے، رخسار ہے، وہ کیا کرتے زمین پر رکھ دیتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے، وہاں زمین پر رکھ دیتے اپنا گال۔ اب امیجن کریں وہاں زمین پہ لیٹے آتے، آپ اپنا گال زمین پہ رکھ دیتے اور فرماتے اے بلال تم اپنا مبارک قدم میرے گال پر رکھ دو، اس پہ رون دو، جب تک تم ایسا نہیں کرو گے، میں یہاں سے زمین سے اٹھنے والا نہیں ہوں، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ دیکھو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو نصیحت فرما دی، حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اتنا آئے، مگر یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا لیول دیکھے، ایمان دیکھے، تقویٰ دے دے کہ دنیا میں ہی رہتے ہوئے حضرت بلال کے دل میں میرے لیے کچھ نہ ہو، کیونکہ حضرت بلال کے دل میں کچھ ہو جائے میرے بارے میں تو اللہ اور اس کے رسول ناراض، جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض تو اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب۔ اب دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں آپ زمین پہ، اب امیجن کریں کہ کوئی اتنے بڑے مقام کا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بڑے مقام کے، مگر اپنے آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدم میں رکھ دی، اپنے آپ کو، کیونکہ غلطی معلوم ہوئی آپ کو، آپ یہ سوچ رہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے نا نافرمانی کر دیا اور زمین پہ اپنے گال کو رکھ دیا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پریشان، بار بار حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال اپنا قدم مبارک میرے جو نا میرے گال پر رکھ کے رون دو، اس پہ رکھو بولتے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر جو آپ اور روتے رہتے، حضرت ابو ذر اتنا روتے، اتنا التجا کرتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مجبور ہو جاتے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی اتنے بڑے عاشق رسول ہے، آپ کیا کرتے فوراً اس سے نکلنے کے لیے کیا کرتے آپ، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مان رہے نہیں تھے، آپ نے کیا کیا فوراً خالی پیر کو ایسا مس کر کے ہٹا دیے، مطلب جو گال ہے اس کو مس کر کے ہٹا دی اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی قدر تھی، ہمارا حال یہ دیکھو، ہم غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہے، اور اگر شرمندہ ہو بھی جائے تو ہماری معافی میں بھی اکڑ ہے، ہماری معافی میں بھی گھمنڈ ہے، ہماری معافی میں بھی تکبر ہے، ہماری معافی میں بھی انا ہے، ہم اللہ کے سامنے بھی انانیت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سامنے انانیت کرتے، مخلوق کے سامنے تو انانیت کرتے ہی کرتے ہیں، ہمارا یہ حال ہوگا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، معافی ہو گئی تو آپ یہ واقعہ کس کو سنا رہے ہیں، حضرت معرور رضی اللہ عنہ کو سنا رہے ہیں کہ میرا اس لیے واقعہ ہوا، یہ واقعے کی وجہ سے سرکار نے فرمایا تھا، سرکار نے نصیحت کی تھی، تم جو پہنو اپنے غلام کو پہناؤ، تم جو کھاؤ اپنے غلام کو کھلاؤ، وہ وجہ ہے کہ میں اور میرے غلام سیم لباس میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو ہے نا جو مبارک جو پیروں میں جو چپل ہوتی ہے اس کی دھول تک بھی قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتے،
اتنے بڑے مقام والے، مگر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری دیکھو، ان کا تقوی دیکھو کہ سرکار نے کہہ دیا بس میں عمل کرنا ہے میرے کو۔ سرکار کہہ رہے اور کیسا نیکی کی دعوت پہنچا رہے، اپنا واقعہ بھی سنا رہے، اپنے سے غلطی ہو گئی سو بھی سنا رہے، میرے سے یہ غلطی ہو گئی سنا رہے، اور سرکار کی نصیحت بھی سنا رہے، تو دین سیکھ رہے بھی، عمل بھی کر رہے، لوگوں کو بھی پہنچا رہے، اور اتنے سالوں کے بعد بھی ہم گناہگاروں کو بھی آپ کا ذکر مل رہا، آپ کے واقعے سے فیضان ہم کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارا کو کرنا کیا ہے، ہمارا کو نیکی کی دعوت کو دینا ہے، ایمان حاصل کرنا ہے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور ایمان لانا ہے کہ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص، ہماری اس حاجی کو قبول فرما لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے زندگی سے، آپ کی نیکیوں سے، آپ کی ایمان کے چھیٹے ہم پر ڈال دیں مولا، آپ کی ایمان کا فیضان نصیب، آپ کی زندگی کا فیضان عطا فرما، آپ کی غلامی کا فیضان ہمیں عطا فرما مولا، قبول فرما لے مولا، اس محفل اس میں جو غلطیاں ہوں گے معاف فرما دے مولا، درگزر فرما مولا، دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما مولا، اچھی طرح ذکر شکر عبادت کرنے کی مدد فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما لے مولا، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے مولا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبول فرما، جو غلطیاں ہوں گی جانے انجانے میں معاف فرما دے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔